Audio Jungle. Audio Jungle. जी नाज़रीन, कराची से अहम खबर शामिल करते हैं। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक कराची बाग हालार मेमन सोसाइटी जमात के खिलाफ बैनर उतारने पर कशीदगी इख्तियार कर गई थी, जिसकी वजह से चंद मेंबर की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, जिसकी वजह से कशीदगी में इजाफा हुआ। इस मौके पर पावर प्लस न्यूज़ की टीम पसे पर्दा हक़ाइक़ मालूम करने के लिए आज बाग हालार शू मार्केट में हालारी मेमन जमात के चेयरमैन रज़ाक जिंदानी, बाग हालार मेमन जमात के सरपरस्त आला अब्दुल सत्तार छोटानी, बाग हालार सोसाइटी के सदर हनीफ मोतीवाला, अशरफ मोटलानी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ताहयात चेयरमैन अब्दुल मजीद मेमन और दीगर सीनियर मेंबरान से खुसूसी मुलाकात की और हालिया कशीदगी के बारे में इनका मौक़िफ़ लिया, जिसमें इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी, पावर प्लस के एंकर पर्सन कामरान अकबानी, पावर प्लस की एंकर पर्सन तैयबा ताहिरा ने सीनियर मेंबरान से खुसूसी इंटरव्यू लिए और इनसे हक़ाइक़ मालूम किए। जी नाज़रीन, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। पिछले दिनों एक आपने देखा होगा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था सोसाइटी के अंदर। बाग हालार सोसाइटी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसके अंदर बैनर के उतारने पे जो है ना बड़े झगड़े हुए थे। हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं कि ये नाखुशगवार वाक़या कैसे हुआ था। आज हम यहाँ पर जब मौजूद हैं, ये इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है ये जानने के लिए हम यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे रज़ाक जिंदानी साहब, जो यहाँ के हालार के सदर हैं, और सत्तार छोटानी साहब, ये हमें तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है कामरान अकबानी, ये आपको तफसील बताएंगे, जिन्होंने कामरान अकबानी ने हमारे जो अल्ताफ़ हुसैन है जिनसे जो इख्तिलाफ़ात हुए थे उनका एक मौक़िफ़ भी और उनका एक इंटरव्यू भी नशर किया है, वो आपको हम इंटरव्यू भी दिखाएंगे। जी कामरान भाई, आप ज़रा बताना कि इसके इंटरव्यू के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हालार एक एहसास का नाम है। बाग हालार वो जमात है जो कोविड हो, रमज़ान हो तो लोगों की खिदमत के जज्बे से पीछे नहीं हटती। जैसे कि यहाँ इस इदारे में तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, लोगों की खिदमत का जज्बा हो, अलगज़ लोगों की रिहाइश का मसला हो, तो ये जमात उनकी मदद करती है मेमन कम्यूनिटी की। इसी सिलसिले में इस मेमन कम्यूनिटी ने हालार कम्यूनिटी का इफ्तिताह किया और वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम किया। जब रिहाइश हो गई तो इंतज़ामी उमूर के मसले दरपेश आए, जिसकी वजह से जमात और वहाँ के रिहाइशों में पेचीदगियाँ बढ़ती चली गई। इस पेचीदगियों की वजह से हालार जमात ने कुछ लोगों की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी, जिसकी बिना पर इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस सिलसिले में हम हालार जमात में मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ सत्तार छोटानी साहब, रज़ाक जिंदानी साहब और अब्दुल मजीद मेमन साहब मौजूद हैं। हम उनसे उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से इनका मौक़िफ़ लेंगे और जो ये मसले मसाइल इस बारे में इनसे इनका मौक़िफ़ लेंगे, तो उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाना। इस सिलसिले में पावर प्लस की पूरी टीम, जिसमें आरिफ सोनी साहब, कामरान अकबानी और तैयबा ताहिरा मौजूद हैं, और तैयबा ताहिरा इनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगी और उनका वो जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयबा ताहिरा हमीद मेमन पावर प्लस न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग हालार हॉल में। बाग हालार जमात जो कि एक बहुत ही जानी मानी जमात है, जिसने अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल्स भी कायम किए, बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स भी कायम किए और यहाँ पर हॉल्स भी कायम किए। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ भी कायम की हैं। तो ये जमात किसी भी तारुफ की मुस्तहिक नहीं। बाग हालार एक ऐसी जमात है जिसमें हमदर्दी का जज्बा सरशार है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हालार कम्युनिटी के बहुत ही जाने माने, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल सत्तार छोटानी, जो कि हालार जमात के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। और इसके साथ ही हम इनसे आज ये मालूम करेंगे कि जो 4 तफरका फैलाने वाले लोग हैं, जिनके रुकनीत इन्होंने मुअत्तल कर दी, इन्होंने क्या शौकाज़ नोटिस जारी किए और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हम इनका मौक़िफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सत्तार छोटानी है। मैं इस जमात का सरपरस्त आला हूँ और आज इस जमात में मैं 10 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं राजा अब्दुल गफ्फार साहब का शुक्रगुजार हूँ, आरिफ सोनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पास आए, और मैं आज तक कभी भी मैं कैमरे पे किसी के सामने बात नहीं करता। ये आरिफ भाई के कहने पर मैं आज ये इंटरव्यू दे रहा हूँ और जो बातें ये पूछ रहे हैं मैं इसका जवाब दे रहा हूँ।
سب سے پہلے تو میں تھوڑا بہت آپ کو جماعت کے حوالے سے بتاؤں گا اور پھر شوکیس نوٹس اور یہ بات کیسے کھڑی ہوئی یہ سب میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. آج جماعت میں 10 سال سے بذات خود میں اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں. اس کا ہر حساب میں خود دیکھتا ہوں. اس کی آڈٹ بھی کراتے ہیں. FBR میں اس کے ریٹرن بھی جاتے ہیں. جن ایریا میں بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں سارا ہمارا جو پیسہ ہے یہ ہمارے ڈونر ہم کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم خود جو یہاں میری جو پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہے وہ سب ہمارے ڈونر ہی ہیں اور ڈونر خود اس چیز کو دیکھ کے آگے پیسہ فراہم کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے شوکیس نوٹس کا اور جو آپ کہہ رہی ہیں یہ میں آپ کو پوری فائل آپ دیکھیں. یہ شوکیس نوٹس ایک لڑکے کو 3 شوکیس نوٹسیں دی گئی ایز پر بائی لاز. پہلی شوکیس نوٹس گئی, اس کے بعد دوسری شوکیس نوٹس گئی, اس کے بعد تیسری گئی. پہلی شوکیس نوٹس جو ہم نے ان کو بھیجی ہے وہ ہے 5 اپریل 2021. دوسری شوکیس نوٹس بھیجی ہے 24 مئی 2021. تیسری جو شوکیس نوٹس ہم نے بھیجی ہے 9 اگست 2021. جو تیسری جو شوکیس نوٹس بھیجی گئی تھی اس میں کمیٹی بنا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھئی جس کو بھی آئے نا اپنے بارے میں جو بھی بات کرنی ہے وہ کمیٹی میں آ جائے اور کمیٹی اس کو چیک کر لے گی اور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس پر جماعت درآمد کرے گی. اس کے بعد کوئی بھی اس میں سے ایک بھی لڑکا ہمارے پاس نہ معافی نامہ لے کر آیا نہ کمیٹی میں حاضر ہوا. اس کے بعد جماعت کے بائی لاز کے تحت ہماری کونسل کی میٹنگ بھی جو سپریم ہے ہماری کونسل اور ہمارے کونسلروں نے میٹنگ کے اندر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جماعت سے تاحیات ان کی رکنیت ختم کر دی جائے. یہ سب بائی لاز کے تحت ہوا ہے. ان لوگوں نے کسی نے بھی یہاں آ کے کمیٹی کے سامنے خود اس میں جو آپ نے بنیادی رکنیت جن کی معطل کری ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں رہائش پذیر نہیں ہے, تو اس بارے میں ان کو کیوں ان کی رکنیت معطل کی ہے؟ اس کی رکنیت ان کی اس لیے معطل کی گئی کہ وہ اعلیٰ جماعت کے ممبر ہیں. وہ ان کو بھی ساتھ لے کر ان کو بھی ہے نا اس معاملے میں گھسیٹ کے ان کو لے آئیں اور ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں. ان کی رکنیت اس لیے کینسل کی گئی ہے وہ اعلیٰ جماعت کے ممبر ہیں اس لیے ان کی رکنیت کینسل کی گئی ہے. ٹھیک, تو اب یہ جو رکنیت معطل کی ہے اس بارے میں اب کچھ ہو سکتا ہے یا ان کی تاحیات رکنیت معطل ہی رہے گی؟ اب اس کا فیصلہ تو ہماری کونسل کرے گی. دیکھیں ہم نے 1.5 سال انتظار کیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان سب لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے. ہم نے ان کو بہت موقع دیے اور میرے پاس پورے شواہد موجود ہیں. ان لوگوں نے جو واٹس ایپ پہ جس طرح کے میسیجز بھیجے ہیں اور جس طرح سے ویڈیوز چلائی ہیں اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ایک کا ہمارے پاس پروف ہے کہ انہوں نے جماعت کے لیے کتنی غلط باتیں کی ہیں, میرے لیے کتنی غلط باتیں کی ہیں, سوسائٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری کے لیے کتنی غلط باتیں کی ہیں. وہ سب میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ کو یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ خود دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. یہ جو حالات سوسائٹی میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا جو ان کا مقصد تھا کہ الیکشن, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ الیکشن ہی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ جو الیکشن کا پوچھ رہے ہیں یہ الیکشن کی وجہ ہے. یہ سارا دن وہاں بروکری کرتے ہیں, یہ وہاں پر سارا دن بدماشیاں کرتے ہیں. ان کے پیچھے ان کے سہولت کار ہیں جن کے پاس 25, 50, 70, 80 پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے, یہ ان کے دلال ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ وہاں آبادی ہو, یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ہالاری بسے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہالار سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کو رہائش ہونی چاہیے جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, اور ان لوگوں نے وہاں پر ایک دھندا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے جو مستحق ہالاری ہے ان کا حق مارا ہے. اب یہ جو کنٹروورسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب آپ ایک یہ میسج دے دیں کہ وہاں اگر الیکشن ہوگا یہ حالات مینجمنٹ کے تھرو ادھر انتظامی امور چلیں گے. یہ جو معاملہ مجھے پوچھ رہے ہیں ایک بات آپ کو واضح کر دوں, حالار جماعت کی وجہ سے 1971 میں حالار جماعت نے یہ جگہ لی ہے گورنمنٹ سے, اور یہ حالار جماعت کی کسٹڈی میں ہے یہ سوسائٹی. ٹھیک ہے اس کے بیلوز الگ ہے مگر حالار جماعت اس سوسائٹی کو اون کرتی ہے اور حالار جماعت جو ہے وہ ہر حال میں اس سوسائٹی کی ٹیک کیئر کرے گی. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, الیکشن کا میٹر کورٹ میں چل رہا ہے, جب اس کا فیصلہ ہوگا تب چیک کر لیں گے. موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے عبد المجید میمن صاحب جو کہ
اسمال ٹریڈرز کے تاحیات چیئرمین ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آج تمام ممبران نے بات کی, حالار جماعت کے جو ممبران نے ہم سے بات کی, سوسائٹی کے چیئرمین صاحب نے جو ہم سے بات کی اور جو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا, اس حوالے سے عبدالمجید میمن صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. جی بات صاحب, پہلے تو میں سب سے پہلے میں آپ کا مالک کا نام بھول گیا, سوری, کیا نام؟ راجہ عبدالغفار صاحب. میں ان کا بڑا تھینک فل ہوں راجہ صاحب کا. اور راجہ صاحب سے میری ایک آدھ ملاقات کسی دعوت میں ہوئی ہے, میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا. اور پھر عارف بھائی کا, جو عارف بھائی ہمارے کراچی چیمبر کے اور بہت سے جو ہماری تجارتی دعوتیں ہوتی ہیں اس میں ان سے ملاقات ہوتی ہے, آپ سے ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے. اور پاور پلس جو ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ سے امید ہے کہ آپ اور ترقی کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج ایک سماجی اور ایک سوشل جماعت میں بھی آپ تشریف لائیں. یوں تو آپ ہمارے کاروباری حلقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں, اور مجھ سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے مجھے پتہ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ چونکہ میں اس جماعت کا, حالار جماعت کا 25 سال سے ٹرسٹی ہوں, اور میں چونکہ کوئی عہدیدار نہیں ہوں, میں ٹرسٹی ضرور ہوں. اور میں ایک انجمن ہماری جو ہے, چونکہ اس میں 18 انجمن ہیں, 17 یا 18, وہ انجمن سے مل کے یہ باغ حالار بنا ہے پاکستان بننے سے پہلے. اس میں ایک جماعت ہے, چھوٹی سی کھلوس جماعت ہے, میں اس کا صدر ہوں. اور اس لحاظ سے میں بات کروں گا جے بینگ پریزیڈنٹ آف دی کراچی, یہ کھلوس جماعت انجمن اور ٹرسٹی سے, کہ ایک سسٹم ہے اس کا حالار جماعت کا کہ ہر انجمن سے 2-2, 3-3, 4-4 آدمی لیے جاتے ہیں. اس کی ایک کونسل بنتی ہے. اس کونسل کا جو ہوتا ہے ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے عہدیدار ہوتے ہیں. کونسل کا الیکشن بھی ہوتا ہے, اگر کونسل زیادہ ہو جائے تو پھر کونسل انجمن الیکشن کراتی ہے, نہیں تو حالار جماعت اپنا الیکشن کراتی ہے. صدر, سینئر وائس پریزیڈنٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, اور پھر اس کونسل میں بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں. کونسل از دا سپریم. یہ کہتے ہیں کہ من مانی کرتے ہیں, من مانی نہیں ہوتی. 18 یا 17 انجمن کے صدور سے 18 یا 17 انجمن کے جو نمائندے ہیں ان سے مشاورت ہوتی ہے, پھر فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلے جو ہوتے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے, اور اس پہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور ان کے عہدیدار اور ہمارے پیٹرن چیف حاجی ستار چھٹانی صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ چونکہ میں تو چھوٹی ایک انجمن سے تعلق رکھتا ہوں, اور یہ سب کو ایک ہی درجہ دیتے ہیں اور ہم سے مشاورت کرتے ہیں. پھر اس پہ یہ جماعت عمل کرتی ہے. اور اس جماعت نے جو کام کیے ہیں وہ کام کی تو ساری آپ کو ڈیٹیل اور تفصیل تو انہوں نے بتا دی ہے. مگر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتہ یہ سوسائٹی میں لڑکے کتنے پڑھے ہوئے ہیں. مجھے پڑھے ہوئے تو لگتے نہیں ہیں. ایک کتاب بڑی مشہور ہے جو 100-125 سال ہو گئے اس بک کو لکھے ہوئے. اس کے آتھر کا نام ہے میکا والی, بڑا مشہور ہے میکا والی. اس کی ایک تھیوری بڑی اچھی ہے. وہ تھیوری یہ کہ کسی قوم میں اگر فوڈ ڈالنا ہے تو قومیت کے بنا پر ڈال دیں, زبان کی بنیاد پر ڈال دیں. اس میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو اس میں فرقہ واریت کرتے ہیں. اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کام. انہوں نے اس قوم کی یونٹی, اس کی قوم کی ترقی, اس کی قوم کی خدمات, اس کی قوم کے وڈیل جو کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو سوسائٹی بنائی ہے جو کہ حالار جماعت کی اپنی ملکیت ہے, اس کے اندر کچھ ایسے مافیا ہیں جو اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی میکا والی پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ ڈال دیا. حالانکہ کوئی مسئلہ کبھی نہیں تھا 3-4 سال پہلے, اور ہم تو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے. ادھر تو سب کو بلا تفریق کام ہوتا ہے. کوئی بھی آ جائے حالار جماعت سے تعلق ہو, بلکہ حالار سے باہر بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی کام ہوتے ہیں. ان نالائکوں نے, ان ناعقوت پسندوں نے, لڑکوں نے اس کو تباہ کر دیا سوسائٹی کو. وہاں گنڈا گردی ہو رہی ہے کھل کے, وہاں بدماشیاں ہو رہی ہیں. اور اس کا ایک آئین ہے, اس جماعت کا ایک آئین ہے, سوسائٹی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. شکر ہے اللہ کا حرکت میں آیا, مگر دیر سے آیا. اس کے آئین کے تحت جو حرکت کی ہے, اور جنہوں نے 25 آدمی 22-21 آدمیوں کو باہر نکال دیا ہے, میری ان کے اکابرین سے درخواست ہے کہ ان کو قطع معافی نہ دی جائے. ان کو جماعت کے تمام سہولت سے سوسائٹی سے نکالا جائے, تاکہ آئندہ لوگوں کو اس کا سبق ملے اور یہ مثال قائم ہو. کیونکہ یہ بدتمیز لوگ ہیں, یہ ہمارے محسنوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے دلالیاں کرتے ہیں. اور یہ میں ان کی اشرف بھائی کی اس بات سے بالکل سیکنڈ کروں گا, بالکل سہمت ہوں اس کی بات سے کہ آج یہ دور ہو گیا ہے کہ ہمارے محسن صفائیاں پیش کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کوئی خدمات نہیں ہے حالار جماعت میں, ایک دھیلے کا نہیں ہے لڑکوں کا. یہ نالائق لڑکے جو اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کو فوراً سوسائٹی سے نکال باہر کر دیا جائے
اور جماعت سے باہر کر دیا جائے. یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے اور میرا مطالبہ ہے ایز اے بینگ کھلوس انجمن کے صدر کے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حنیف موتی والا صاحب, جو باغ ہالار کے سینئر ممبر بھی ہیں, اور ہم ان سے جانتے ہیں آج کہ یہ جو تفرقہ پھیلانے والے 4 لوگ ہیں جنہوں نے ہالار جماعت کے جو سینئر ممبرز ہیں ان پر ایک طرح سے سمجھ لیں کہ بہتان لگایا ہے. ہالار جماعت نے اپنی کمیونٹی کے ممبرز کو بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں, چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں, تعلیم کے حوالے سے ہوں, یا پھر جس طرح سے ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہیں. تو ہم ان سے معلوم کریں گے کہ اس حوالے سے جو رکنیت معطل کی گئی, جو ان لوگوں نے تفرقہ پھیلایا, ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف موتی والا, میں ہالار میمن سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور پردری انجمن کا صدر بھی ہوں. یہ جو اقدام کیا ہے ہماری جماعت نے, یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے, کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کی جماعت ہے, اور اس میں اگر 4, 6 یا 10 لوگ اگر یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں تو ان کو یہی سزا ملنی چاہیے. اور یہ بہت انہوں نے زیادتی کر دی تھی, اور یہ سمجھے کہ ایک طرح سے یہ ہالار سوسائٹی کو کیپچر کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب سے میں آیا ہوں تو ان لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ بھائی یہاں تو سب بائیلوز پہ کام ہو رہے ہیں. تو یہ بائیلوز کی وجہ سے جو ہے ان کے سارے جو ہے نا کھاتے بند ہو گئے تھے. یہ جو وہاں یہ سمجھے کہ قبضہ بھی کر رکھا تھا, اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے پاس 20-20, 30-30, 50-50 پلاٹ ہیں. اور جب سے میں آیا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں ترقیاتی کام ہو, جس میں میں نے آتے ہی جو ہے پارک کو کمپلیٹ کیا, اور 2 لاکھ گیلن کا واٹر ٹینک بنایا تاکہ ان کا پانی ریزرو رہے, ان کو پانی کی کمی نہ ہو. اور انہوں نے سب نے چبوترے بنائے ہوئے تھے, یعنی پلیٹ فارم. تو وہ آ کے میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, آپ قانون نہیں ہے, جو لا ہے آپ اس کے حساب سے چلو. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا, پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو ہر چیز بائی لاس کے حساب سے چل رہی ہے, تو انہوں نے یہ پھر تنگ کرنا شروع کیا, اور ہوٹنگز بھی کرتے رہے اور احتجاج بھی کرتے رہے. اور اس کے علاوہ جب بھی میں یا چیئرمین صاحب وہاں جائیں تو وہ ہمیں اندر جانے سے جو ہے نا دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ آؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا نا, تو ہمیں وہاں کام بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. تو جس کی وجہ سے یہ جماعت نے ہماری دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب چند لوگ ہیں اور اس طرح کے یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ 200-250 گھر ہو گئے ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا یہ ورگلا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جماعت نے ہمارے قدم اٹھایا ہے نا, اور یہ بہت اچھا اٹھایا ہے اور یہ بہت بہترین قدم اٹھایا ہے انہوں نے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اشرف موٹلانی صاحب, جو کہ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا ہم جانتے ہیں اس کی تفصیلات اشرف موٹلانی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرف موٹلانی, چیئرمین ہالار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. میرے بزرگوں نے, وڈیلوں نے, صدر نے باتیں ساری بتا دی ہیں آپ لوگوں کو. مجھے اس وقت بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, بہت ہی شرمندگی, کہ ہمارے بڑوں کو چند ناک بدردش لوگوں کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ کے اپنی صفائی پیش کرنی پڑی. آج میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو میں نے کچھ دن پہلے بھی کسی کو کوٹ کیا تھا یہ بات, کہ کیا کسی سے کوئی پوچھے کہ میری جماعت کے فارم میں کوئی مسلک کا کھانا لکھا ہوا ہے کہ بریلوی کو دیں گے, دیوبندی کو نہیں دیں گے. یہاں پہ شیم میں آپ میڈیا والوں سے کہوں گا. اور اس کے علاوہ جہاں تک میری بات جاتی ہے کہ آپ پہلے ان کی انویسٹیگیشن تو کریں, وہ ہیں کون, ان کے باپ دادا نے کبھی ہالار کے لیے کچھ کیا ہے جو آج وہ اتنی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 100-200 روپے ہالار کو دیے ہیں, میں لاکھوں کی بات تو کر ہی نہیں رہا. کیا ان میں سے 2 بندے, جو فہیم سوریا میرے وڈیل سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی پوری بایو ڈیٹا دے رہے ہیں, چلو میرے وڈیل نے بایو ڈیٹا دے کے آپ کو بتایا آپ کے پاس کو بایو ڈیٹا ہے, آپ وہ دے دیں. آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ دے دیں. آپ کون ہیں جنہوں نے مسجد کا چھجا اپنے گھر پہ لگایا, آپ وہ ہیں. آپ کے پروف ہمارے پاس موجود ہیں ان کے کہ کون کون اس میں کتنا بڑا چور ہے. استغفر اللہ, آج ان کی باتیں سن کے ہمارے وڈیلوں کو پیش ہونا پڑ رہا ہے.
میں تمام حالاتیوں کو یہ بولوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بولوں گا کہ ہم عقل کے ناخن لیں، اللہ کا واسطہ عقل کے ناخن لیں کہ مذہبی منافرت ان کے پیچھے کون ہے مجھے معلوم ہے، میرے بڑوں کو میں نے بتایا ہوا ہے، آپ بھی انویسٹیگیشن کریں آپ کو آ جائے گا۔ تو میں تمام اہلیوں سے، تمام میمنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا ساتھ مل کے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ان لوگوں کو حالات سے نکالا جائے۔ ایک آخر میں ایک بات کہوں گا، کیا اوکھائی میمن جنرل جماعت نے اپنے لوگوں کو نہیں نکالا؟ کیا اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا ان کا؟ اس کو کہتے ہیں جماعت جن کے لوگوں نے گراس لیول تک ان کا ساتھ دیا۔ آج ہمارے لوگ ہم سے سوالات کر رہے ہیں، یہ چند منافق لوگوں کی بات پہ ہمارے میں سے سوالات ہو رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رزاق زندانی صاحب، جو کہ ہالار کمیونٹی کے جانے مانے سینئر پرسن ہیں۔ ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ جس طرح سے ان 4 لوگوں نے یہاں پر فسادات ڈالے اور جس طرح سے انہیں ٹارچر کیا گیا، اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بی بی۔ جی سر، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی، ہالر کمیونٹی جو آپ کی ہے، اس پر جو ہے وہ کافی کردار کشی کیے جا رہے ہیں، ہمارے بڑوں سے جو ہے وہ بدتمیزی کیے جا رہے ہیں، انہیں جس طرح کے میسیجز کیے جا رہے ہیں، ایک طرح سے سمجھیں وہ پھوٹ ڈالنے کی اور فسادات ڈالنے کی پوری طرح سے کوشش کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بی بی، یہ بات تو آیا ہے، سب ہالاریوں کو آیا ہے کہ جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور جو چند عناصر ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور اگر جنہیں نہیں معلوم ہے وہ ہمارے پاس آئے اور دیکھیں کہ 1948 سے یہ جماعت بنی ہے، 73 سال کے قریب ہو گیا ہے، اور جو ہمارے اکابرین نے یہاں پہ کام کیا ہے، ایک چھوٹی سی آفس لے کے کام شروع کیا تھا، آج الحمدللہ اتنے بڑے علاقے میں باغ ہالار بنا ہوا ہے۔ اس میں ہم الحمدللہ اپنی برادری کے لیے جو کام کر رہے ہیں، یہ تمام ہالاریوں کو پتہ ہے۔ اپنی برادری کے علاوہ ہم نان ہالاری جو اطراف میں لوگ رہ رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن فار آل کر رہے ہیں، میڈیکل فار آل کر رہے ہیں۔ جو ہمارا ہاسپٹل ہے، اس میں آپ آ کے دیکھیں، میرے بتانے سے اور آپ کو دیکھنے سے پتہ فرق صاف ظاہر ہو جائے گا۔ 73 سال سے جو ہمارے بڑوں نے جو محنت کی اور آج اس مقام پہ آ گئے ہیں، اور یہ چند عناصر آپ جن کے حوالے سے معلومات کریں، وہاں پہ ان کے بارے میں معلومات کریں، یہ کیا ہے، انہوں نے جماعت کے لیے کیا خدمت کی ہے۔ صرف لفاظی سے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا، صرف لفاظی سے تو لوگوں کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری جماعت آج سے 10 سال پہلے تک غربت کے انتہائی نچلے درجے پہ تھی، یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی فقدان تھا، اس لیے کہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکے۔ آج الحمدللہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا، جماعت نے ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے ہالار کو ایجوکیٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے محنت کی، اپنے مخیر حضرات سے فنڈ لیے۔ آج ہمارے اسکول میں 1400 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، جس میں 450 بچے فری ہیں، صرف ہالاری نہیں، اس میں نان ہالاری بھی اور نان میمن بھی ہے۔ آج یہ ہاسپٹل 60 بیڈ کا ہے، ایک چھوٹے سے کلینک سے شروع کیا تھا، آج 60 بیڈ کا ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں 60% لوگ نان ہالاری اور نان میمن فوائد اٹھا رہے ہیں۔ اس کے آپ چارجز خود جا کے معلوم کریں، میرے کہنے سے نہیں، آپ چارجز جا کے معلوم کریں۔ صرف ہالاری نہیں، اس میں نان ہالاری بھی اور نان میمن بھی۔ آج یہ ہاسپٹل 60 بیڈ کا ہے، ایک چھوٹے سے کلینک سے شروع کیا تھا، آج 60 بیڈ کا ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں 60% لوگ نان ہالاری اور نان میمن فوائد اٹھا رہے ہیں۔ اس کے آپ چارجز خود جا کے معلوم کریں، میرے کہنے سے نہیں، آپ چارجز جا کے معلوم کریں۔ ہم ابھی بھی اس ہاسپٹل کو رینوویٹ کر رہے ہیں، اس کو جدید سے جدید بنا رہے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل پہلے۔ اس کے بعد ہمارے ڈونر حضرات ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں، 12-12.5 کروڑ روپے ہمارے حاجی صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں سے جمع کر کے اور اپنے ہالاریوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک الگ وائٹ فنڈ بھی ہے جو کہ ہمارے یہ ہاسپٹل ہال اور اس کی انکم سے آتا ہے۔ اس میں ہم جو اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ابھی بتایا کہ 11 پلاٹ ہم بنا کے دے رہے ہیں وائٹ کالرز کو، انہی کے پیسوں سے۔ اس سے پہلے آج سے 4 سال پہلے 3 پلاٹ ہم نے وہاں پہ بنا کے وائٹ کالر کو دیے تھے، نو پروفٹ نو لاس میں۔ اس زمانے میں 20-22 لاکھ روپے کا زمین کے ساتھ گھر پڑا تھا، 20-22 لاکھ روپے کا دے دیا۔ اب جو لاگت آ رہی ہے اسی لاگت میں دے رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس 8-10 لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ
मंथली माहवार मुकर्रर कर ले। ये कोई ज़कात फंड नहीं है। इतना सारा काम हो रहा है। 1971 में जो गवर्नमेंट ने ये सोसाइटीज़ की अनाउंस किया और उन जमातों को दिया जो गरीबों के लिए, जो अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये तो कुरान शरीफ में भी है ना कि आप अपने अकरबा को देखें, आप अपनी बिरादरी को देखें। तो जब हालार बिरादरी ने ये काम शुरू किया और गवर्नमेंट ने 50 एकड़ ज़मीन पास की, उस ज़माने में हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। 71 से हमारी एक कमेटी बनी, फॉर्म हुई और उन्होंने वहाँ पे ज़मीन के लिए दरख्वास्त दी और जो जब हुकूमत की रिक्वायरमेंट थी उसके चालान भरे, बैंकों में पैसे भरे इस जमात ने, हालारी मेमन जर्नल जमात ने। उसके बाद फिर चंद सौ रुपयों में वो प्लॉट अलॉट किए गए। जब वो कुछ लोग ज़्यादा हो गए तो इसकी कुरानदाजी की गई। 1200 प्लॉट है वहाँ पे, है ना। उसके बाद जो काम होता है पानी का और इसके हवाले से फिर फंडिंग की। ये प्लॉट 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 18 हज़ार हो सकता है, कम और बेश मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है, लेकिन 18-20 हज़ार रुपये का प्लॉट दिया गया। उन लोगों को दिया गया जिनको कराची में जगह नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वहाँ पे आबाद भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो वो चाहते हैं कि वहाँ पे 100-150 रिहाइश है, 1200 प्लॉट है। वो कहते हैं कि जो आपके एसिड्स हैं वहाँ पे एम्यूनिटी प्लॉट्स है, उसके अलावा जो पैसे बचे, जो मौजूदा क़यादत है, इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी पहले है, क्योंकि अल्लाह ज़मीन को आसमान कर सकता है। हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। आज हमारे अकाबरीन, हमारे ये लीडर्स जो ये बैठे हुए, अब्दुल सत्तार चुटानी साहब, मजीद मेमन साहब, आज इनकी मेहनतों से जमात ऊपर जा रही है। तो ये चंद नाअकबत अंदेश अपनी हरकतों की वजह से इसको खुदा न खासा नीचे लाना चाह रहे हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें। आरिफ साहब, आप माशाल्लाह जी अभी हमने इंक्वायरी भी की और हमने जो है अल्ताफ़ हुसैन से भी उनसे अपना मौक़िफ़ लिया, क्योंकि एज ए न्यूट्रल, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये काम जो है ना, हमारा काम जो है मीडिया का काम, कि उनका भी मौक़िफ़ लिया हमने अल्ताफ़ हुसैन का और आपका भी मौक़िफ़ लिया। अब फैसला आवाम करेगी, क्योंकि जो काम और जो कारकर्दगी जो बागे हालार जो नज़र आ रहा है वो मेरे कहने से या आपके कहने से नज़र नहीं आएगा। लोग जितने भी हालारी हैं वो खुद देखेंगे और वो खुद फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसलिए हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर आने का यही था कि जो वहाँ पर जो कशीदगी हुई वो किस वजह से हुई, जो 4 लोगों ने की, जो सही की या गलत की और उनके क्या मुतालबात थे, हमने वो भी आवाम के सामने पेश किए। हमारे साथ फिर इंशाल्लाह भी आपने जो वीडियो चलाई है ना, ये मोनोपुलेट करके दी गई है, इसमें एडिटिंग की गई है, आप वो वीडियो बता रही है। जब दूसरी चीज़ नज़र आती है तो आप आसमान दिखा रहे हैं, है ना, पर्दा आ जाता है। ये मोनोपुलेट की गई है। आप असल वीडियो जो है वो हमसे लीजिएगा और उसके बाद असल वीडियो वहाँ से निकाल के इन्होंने इसको मोनोपुलेट किया है। आप असल वीडियो हमारे पास है, हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा कि हालार जमात के तमाम सीनियर मेंबरान यहाँ पर मौजूद थे और एक बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम हुआ और जिस तरह से 2 जमातों के अलग अलग मौक़िफ़ थे वो भी हमने देखे कि 2 ग्रुप आपस में किस तरह से जो है दस्ते गिरबां हो गए और इस हवाले से हमने सबका मौक़िफ़ भी लिया। जिस तरह से देखा जाए तो हालार जमात ने आज तक बहुत से काम किए हैं, हमारे सामने इनके काम मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हों, इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार हैं। तो आज हमने यहाँ पर सबके मौक़िफ़ लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ये मसला सुलझ जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयबा ताहिरा, हमीद मेमन, पावर प्लस न्यूज़, कराची।